बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर से शोर तक के प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बात करें या आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के आने के बाद तकरीबन 1.5 साल रह चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत को। फिर से जनरल इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे कबल आज़ाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो वही रवायत को आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखा कि जिसकी वफाक में हुकूमत थी उसी की आज़ाद कश्मीर में होगी। अब देखने में आया है कि तहरीक इंसाफ़ से काफ़ी लोग नाला हैं, नाराज़ हैं, नाखुश हैं। चूँकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। महंगाई है, उसका जो इफ़रीत है दिन ब दिन वो लोगों पे असर अंदाज़ होता रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए आज़ाद कश्मीर में, तो हालिया इलेक्शन से कि अगर कंपेयर किया जाए इस इलेक्शन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी इम्प्रूव किया और काफ़ी ज़्यादा वोट लिए। आज के स्टूडियो में प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात जो मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। सरदार फैसल ख़ान साहब, आज़ाद कश्मीर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर सिंध से सरदार फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है सरदार बाबर रज़ाक साहब, सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले सरदार फैसल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। देखने में आया है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वही रवायत को बरकरार रखा। इलेक्शन से कबल मैंने जब आपसे प्रोग्राम किया था तो आपने प्रोग्राम में ये कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है इस बार हुकूमत बनाएगी, लेकिन हमने वैसे ही कहा जो तारीख़ में होता रहा कि तहरीक इंसाफ़ चूँकि वफाक में है और वही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में होगी, हस्ब रवायत वही हुआ। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी ने इम्प्रूव किया लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब आपका और KTV का कि एक बार फिर आपने हमें मौका दिया आपके चैनल के थ्रू आवाम से बात करने का। ये तो मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की तारीख़ है कि पाकिस्तान के साथ जो गवर्नमेंट होती है तो आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तो उसी तरीके से जाता है। अब उसकी मेन वजह असल में ये है कि हमारी जो आवाम है यहाँ की आज़ाद कश्मीर की, तो नज़रियाती तौर के ऊपर आप दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएँ, आजकल नज़रियाती सियासत या नज़रियाती पार्टियाँ, नज़रियाती लोग कम हैं, आजकल बहुत कम है परसेंटेज के हिसाब से। अक्सर लोग ये देखते हैं कि हमारे कौम कैसे होंगे, और फिर उसकी एक वाज़ेह मिसाल जो माजी में जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी कि जैसे 2016 के अंदर आप चले जाएँ, जैसे इलेक्शन हुआ, नून लीग की गवर्नमेंट थी वहाँ पर पाकिस्तान में। अब जब यहाँ पर अपोजिशन की गवर्नमेंट आती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट होती है खुसूसन नून लीग की गवर्नमेंट तो तकरीबन वही रही है पाकिस्तान के अंदर। तो बजट के हिसाब से या आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों के हवाले से उस तरीके से फंडिंग नहीं मिलती वहाँ से पाकिस्तान से। अगर आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, लेट्स सपोज कि जैसे हमारा 2000 पीछे इलेक्शन हुआ 11 का, और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, वहाँ पर 2.5 साल तकरीबन गवर्नमेंट चली हमारी पाकिस्तान में, फिर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी वहाँ पे। तो जरदारी साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और प्रेसिडेंट साहब को बुला के ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर को आप एक मॉडल स्टेट बनाएं, ताकि जो है ना यहाँ पे तरक्याती काम होता है, हम इंडिया को मैसेज देंगे जी आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जो है आज़ाद जो है उसकी कंडीशन क्या है। तो वो आप देखना वो तारीखी काम हुए यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो आज़ाद कश्मीर की तारीख में एक तारीखी गवर्नमेंट थी जिसने वो काम किए। बाद में नवाज शरीफ साहब आ गए, और नवाज शरीफ साहब ने आके ज़रा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो उस तरीके से फंडिंग नहीं दी है। तो मेरे ख्याल में एक लोगों का जो एक जाता है ख्याल इस तरफ कि जी वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान में अल्टीमेटली वही है कि थोड़ा चेंज आने में वक्त लगेगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोई और हो और यहाँ पे गवर्नमेंट कोई और बनाए यहाँ पर। बाबर रज़ाक साहब, एक तब्दीली का जो नारा था वो कश्मीर के पहाड़ों से भी टकराया। वहाँ खान साहब कंटेनर पे बैठ के कह रहे थे कि तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान हम बनाएंगे और आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा, बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे नौकरियाँ करेंगे। लेकिन देखने में आया कि वो जब जनरल इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में वही नैरेटिव लेके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और आपकी पूरी जमात जब आई तो लोगों ने फिर से आपका इंतखाब किया। लेकिन इसी के साथ साथ लोग नाराज़ भी हैं आपके साथ कि महंगाई का जो इफ़रीत है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आखिर कोई इसमें कोई और ताकतें शामिल हैं या कोई रवायत ही ऐसी है कि लोग नाराज़ भी हैं लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर में आप ही की हुकूमत बनी? तो इस वक्त आपकी क्या सियासी जो हिकमत अमली थी, रवायात जो बाकी दीगर जमातों की थी वही रही हैं या कोई एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आप आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रहमान भाई और आपके TV चैनल का। जहाँ तक महंगाई का तल्लक है,
ہم چونکہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی میں تو 3 سال ہو گئے مجھے شامل ہوئے، لیکن پولیٹیکل ورکر میری لائف کے 34 سال ہوش و حواس میں اس میں گزر چکے ہیں۔ بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں پیپلز پارٹی میں پی ایس ایف میں کام کرتا رہا۔ ہر ایک نئی آنے والی حکومت کو یہ مسائل ضرور درپیش ہوتے ہیں، چونکہ ہم بیسیکلی مقروض ہیں، اور ہمارے پاس ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو قسطیں آئی ایم ایف کو پے کرنی پڑتی ہیں وہ بہت ہیوی ہو چکی ہیں۔ اب اس کو فوکس نہیں کسی نے کیا تو چلتا رہا ایک نظام۔ میں کسی کو بلیم تو نہیں کروں گا، لیکن خان صاحب چونکہ اس کے خلاف ایک نیریٹو لے کے فیلڈ میں اترے، انہوں نے جد و جہد کی، ان کی کوشش میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں ایک جو وراثتی سسٹم ہے سیاست کا، جو لوگ پہلے سے قابض ہیں، جن لوگوں کے قبضے جمے ہوئے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب چونکہ سیاست میں دیکھیں نا سر گنے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ووٹ دے گا آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو کوششیں کی ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ان کا وعدہ تھا اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا جو المیہ کہ پوری دنیا کرونا کے زد میں جب آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے دوست یورپ سے آئے ہوئے تھے تو وہ سوچتے ہیں وہ ہمیں یہ مطلب وہ بریف کر رہے تھے، بزنس مین ہے وہاں پہ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں نقصان ہوا، یورپ میں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں جب اتنی کیجویلٹیز ہوئی، لوگ مرے، یہ وبا اس طرح پھیلی، کاروبار بند ہو گئے، تو لوگوں کو بہت مشکلات ہوئیں۔ اس کی نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی جو حکمت عملی پاکستان میں رہی بہتر رہی، کم از کم فاقے نہیں ہوئے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حکومت بنانے کا، حکومتیں چونکہ لوگ بنیادی طور پہ جس طرح فیصل بھائی نے کہا، اب چونکہ نظریہ ضرورت زیادہ ہو گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ بہتر سمجھتے تھے کہ عمران خان یا ان کا بیان جو ہے ان کا باقی 2 پارٹیوں سے بہتر ہے۔ میں کسی پارٹی کو برا اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میری اکیڈمی، میری بنیادی تربیت پی ایس ایف سے ہے۔ اچھا، یعنی نظریہ ضرورت کے تحت عوام نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا، تو بابر صاحب بتائیے گا کہ جیسے کوڈ کی آپ نے بات کی کہ کرائسس سے تو ہم اس طرح ڈیلیور خان صاحب نہیں کر پائے، لیکن عمران خان صاحب کے بہت بڑے دعوے تھے اور عوام نے اس کا رسپانس کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں دے دیا کہ آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو کیا جنرل الیکشن میں اس سے بھی زیادہ لوگ ناراض ہو کے اپنا اظہار نہیں کریں گے کہ لوگوں کے آپ کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیے ٹیکسز کی ریشو کہاں پہ چلی گئی۔ وہ نواز شریف صاحب کے دور میں آپ سے پہلے کے جو تھا 800 روپے والا گھی آج 2000 روپے میں لوگ خرید رہے ہیں۔ آپ جب کنٹینر پہ تھے آپ کے لیڈر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ عالمی مارکیٹ میں 40 روپے پٹرول کی قیمت ہے تو شریف خاندان جو ہے وہ 65 روپے یا 70 روپے کیوں دے رہا ہے، یہ کرپشن ہو رہی ہے بہت بڑی۔ لیکن آج دیکھیے 140 روپے پہ اور 142 پہ ہم پٹرول خرید رہے ہیں، اور ایک عام مزدور کو، ایک عام آدمی کو آپ کی جماعت نے کیا فائدہ دیا؟ دیکھیں جی، ایک عام مزدور کا جو سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا میرا ایشو جو ہے یہ بنیادی ایشوز میں سے میڈیکل ہے۔ آج آپ کا آئی ڈی کارڈ، میرا آئی ڈی کارڈ، ایک ہیلتھ کارڈ عمران خان نے اپنی کوششوں سے ہمیں دیا ہے، جس سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے جیسے لوگ بھی یہ بڑے بڑے علاج اگر کہیں خدا کی طرف سے کوئی آفت آ جائے تو مشکل ہے آج کی اس مہنگائی کے دور میں، لیکن خان صاحب نے اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے دوائیں بھی دی۔ میں بنیادی طور پہ جو بات سمجھتا ہوں کہ جب انسان کہیں پازیٹیولی کو اسٹرگل کرتا ہے تو اس کو مشکلات ضرور فیس کرنی پڑتی ہے۔ اب اس ملک کو اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس ملک کو جب تک یہ قرضوں سے نجات نہ دلائی جائے اس وقت تک ہم اوپر نہیں جاتے۔ سر، خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے۔ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک سے نجات کا واحد حل آصف علی زرداری کی کرپشن کو روکنا، نواز شریف صاحب کی چوریوں اور ان پہ ڈکیتیوں کے الزام کہ ان کو ہم پابند سلاسل کریں گے، انہوں نے اس ملک کا سارا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے، ان کا تو یہ نیریٹو تھا۔ دیکھیں جی، یہاں خان صاحب کی اس وقت کی سمجھ چونکہ حکومت میں تھے نہیں، یہاں پہ مسائل کیا ہیں، یہاں پہ جو کک بیک ہے اس کو کوئی پروو نہیں کر سکتا۔
قانون اس پہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. آپ 2 کلومیٹر کی سڑک میں 10 کروڑ روپیہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, 2 کلومیٹر تو بن گئی. اب ایک پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا لیکن 10 کروڑ روپیہ اس میں کک بیک ہو گئی. اس میں بہت سارے ادارے اور سیاستدان مل کے یہ کرتے ہیں. اس کم از کم ہماری ملک پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کی حرکتیں چلتی ہیں. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ چونکہ خان صاحب پہلے پرائم منسٹر تو رہے نہیں تھے, البتہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی, کوشش ان کی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے جو میسج دیا یا گلگت بلتستان میں دیا, یہ ٹھیک ہے. کے پی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی میں کچھ لوگ جو اپنا قبضہ سمجھتے تھے, اس کے خلاف ری ایکشن ہوا. اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہاں پہ جو آزاد جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے باغی لوگ تھے, تو مل کے پھر گورنمنٹ وہی بنا رہے ہیں. جو اکثریتی جو پارٹی ہوگی وہ پی ٹی آئی ہی ہوگی. تو آزاد کشمیر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن یہ بھی ایک بڑا سٹیپ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 500 ارب کا جو خان صاحب نے ہمیں یہ پیکیج دینے کی جو اعلان کیا تھا, انہوں نے ساتھ ہی میں ایک جو اس کو جوڑ دیا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کرائیں تاکہ گراس روٹ لیول پر لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آپ چونکہ باخبر ہیں, سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا, پرائم منسٹر نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کر دی, کو کام بھی شروع ہو گیا. تو بلدیاتی الیکشن سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب لوگ جو ہیں وہ مستفید بھی ہوں گے. اور پھر اس میں جو 500 ارب روپیہ کامن ورکر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو آپ کا بی ڈی ممبر ہوگا اس کے ہاتھ سے نکل کے جائے گا, لگے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس 500 ارب سے بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے وہ درست کریں گے, سڑکیں بنیں گی, کوئی گیسٹ ہاؤس بنیں گے اور ٹورزم ڈیولپ ہوگا, جس سے آزاد کشمیر ترقی کرے گا اور آزاد کشمیر کا کام بنا. فیصل صاحب بتائیے گا کہ الیکشن جو کے پی میں ہوئے اور پاکستان میں دیگر جو کچھ جگہ پنجاب میں اب ہونے جا رہے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی تھنک 1991 کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو کیا یہ تحریک انصاف کا ایک بہترین انیشیٹو نہیں ہے؟ رمضان صاحب دیکھیں, ابھی بابر صاحب نے بات کی میرے محترم میں یہ کہ عمران خان صاحب کا ایکسپیرینس نہیں تھا, وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے. تو جس کا مطلب ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ باتیں کرتے رہے 126 دن, وہ ساری پھر وہ کیا اس کو بولتے ہیں ڈائلاگ تھے, اور پھر وہ گپ شپ ہی تھی ساری, کہ جب آپ ایک کہہ رہے ہو کہ جی نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, وہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے, تو آپ کے پاس اس کے مقابلے میں ایسا کون سا فارمولہ تھا, ایسا کون سا بھی کوئی چیز پیرامیٹر رکھا ہوا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم اس طریقے سے ٹھیک کریں گے. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے 500 ارب کی. سر آئی تھنک 2019 کے اندر یا 2020 کے سٹارٹ کے اندر خان صاحب گئے سندھ کے دورے پہ, تو انہوں نے 63 ارب روپے کا پیکیج دیا سندھ کو, 63 ارب روپے کا, کہ جی آپ ہم اسپیشل پیکیج دے رہے تھے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو. وہ آج تک نہیں ملا ہمیں. پاکستان کے اندر صوبہ سندھ کو عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا 2.5-3 سال پہلے 63 ارب روپے کا تو نہیں ملا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو 500 ارب دے دیں گے؟ یہ صرف گپ شپ ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں, لیکن اللہ کرے دے دیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ دے دیں. گورنمنٹ آئی بھی ہے آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی, ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے. سردار صاحب دیکھیے جی, پاکستان میں مہنگائی آئی لیکن خان صاحب کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے پسند تو کیا ہے, تعریف تو بنتی ہے, گورنمنٹ بنا دی تحریک انصاف. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں میں ابھی آپ نے لاسٹ میں بات ہو رہی تھی, تھوڑی ادھوری رہ گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹرینڈ ہے آزاد کشمیر کے اندر کے جو پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے ہمارے لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن 12 سیٹیں اس وقت ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. تقریباً 6 سے 7 سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے ہم 300, 400 اور 500 کے مارجن سے ہرایا گیا, ہارے نہیں ہے بلکہ ہرایا گیا ہمیں 300, 400, 500 کے مارجن سے. اب 12 یہ اور دوسری کو لگانے کے 18 سے 19 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کی. اسی طریقے سے ظاہر نون لیگ کی گورنمنٹ لاسٹ گورنمنٹ وہ کر کے گئی تھی, تو ڈنڈی تو ماری ہے ٹھیک ٹھاک, انہوں نے ایسا نہیں ڈنڈی نہیں ماری ہے, ڈنڈی لگی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے. اچھا, اس کے بعد ویژن ان کا آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, کسی بھی جماعت کا ورکر ہو ہمارے لیے آنریبل ہوتا ہے. جو ان کی اسٹرگل تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر دنیا ساری کے سامنے ہے, اور این ٹائم کے اوپر جس طریقے سے ایک پیراشوٹر کو لاگے بٹھایا گیا اور جو حشر کیا گیا بیرسٹر سلطان محمد چودھری کے ساتھ, یہ ایک پری پلان تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, یہاں سے مل کے کہ ہم نے یہاں سے مال کمانا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں آزاد کشمیر کے لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو یا عمران خان صاحب کے نظریے, وہ سلیکٹ عمران خان صاحب کے نظریے کو نہیں سلیکٹ کروایا گیا ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے خلائی مخلوق اور بہت ساری طاقتیں آپ کو پتہ انوالو ہوتی ہیں بیچ میں, ہر دور کے اندر یہ رہی ہیں.
تو جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کی کہ جی پی ٹی آئی اس بار الیکشن آ رہی ہے، پاکستان میں بھی بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے، ضمنی الیکشن بھی ہوئے، یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے وہ ان لوگوں کا جن کو سونے خواب دکھائے گئے تھے کہ جی ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ عمران خان صاحب کنفیوز آدمی ہے، وہ کبھی کہتے ہیں جی ریاست مدینہ، دوسرے دن وہ کہیں گے کہ جی ترکی کا ماڈل، تیسرے دن وہ کہیں گے جی چائنا کا ماڈل۔ مطلب اتنا کنفیوز آدمی کہ جس کو 3-3.5 سال گزر چکے ابھی تک نہیں پتا کہ میری لائن آف ڈائریکشن کیا ہے۔ جو آپ کہہ رہے تھے جی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب لوٹ کے کھا گئے ٹیکسوں کے پیسے اور باقی چیزیں، 3 سال آپ کو ہو گئے، وہ تو انہوں نے پیسے نہیں کھائے، تو جو آپ نے ریکور کیا پیسہ وہ کدھر گیا؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کے قرضے چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو وہ قرضے ہم نے انہیں اتارنے میں قرضے چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ نے بھی تو قرضے لیے، اور اگر زرداری صاحب اور نواز شریف اگر کھا رہے تھے تو جو پیسے اب جو آپ نے جو اکٹھے کیے ہیں وہ کدھر گئے ہیں پیسے؟ کون سا پروجیکٹ دیا آپ نے اس پاکستان کے اندر؟ آج تک پاکستان کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا اس سٹنگ گورنمنٹ نے۔ تو یہ ایک فیلئر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہمیں خطرہ ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ وقت آیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے کرتی ہے۔ جو 2016 کے اندر نون لیگ کو لایا گیا اور اس کو بھی لایا گیا تھا یہاں پر، ان کو بھی لایا گیا، ان کو بھی لایا گیا، تو اب آپ کو لایا جائے گا؟ نہیں میں جب آپ کام کرتے ہیں اس طرح کا تو پھر بندہ کہتا ہے جی یہ پروف ہے، پروف کیا ہے؟ یہ کون لاتا ہے فیصل صاحب؟ لاتا کون ہے؟ یہ الزام سبھی لوگ سر لانے والے آپ کو سب کو پتا ہے کہ لانے والے کون ہیں اس وقت اس ملک کے اندر۔ نہیں جب عمران خان صاحب کی ڈورے کس کے پاس ہیں؟ نہیں جب فاروق اعظم صاحب کی ڈورے کس کے پاس ہیں وہ سب کو پتا ہے۔ نہیں فیصل صاحب دیکھیے نا، جب سندھ میں آپ گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ حقیقی ڈیموکریسی ہے، وہ آپ ایک ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہیں۔ جب تحریک انصاف آزاد کشمیر میں آئے، نون لیگ آئے اور آپ کہتے ہیں لایا گیا ہے، تو اس کا عوام آپ کو… میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے 27 سال ہو گئے سندھ کے اندر، ہم نے 2017 کا زید غنی صاحب کا ضمنی الیکشن لڑا، میرے پاس 14 پولنگ اسٹیشن تھے۔ 2018 کا ہم نے اسی حلقے میں جنرل الیکشن لڑا، میرے پاس 10 پولنگ اسٹیشن تھے۔ ظاہر ہے میں سندھ کا صدر ہوں، ہمارے پاس تو ظاہر ہے پورا سندھ ہوتا ہے اور کراچی ہوتا ہے، ہماری ٹیمیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ پہلے ہم بھی یقین نہیں کرتے تھے، یہ دو الیکشن 17 کا ضمنی اور 18 کا جنرل الیکشن، وہ لڑے الیکشن تو ہمیں پتہ چلا کہ کہاں سے اور کیسے یہ طاقتیں بیٹھ کے جو نا کس بات کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ سندھ کے اندر ایک بات ہے، باقی جگہوں کو ہے اکثر ہے، یہ سنی کہ نہیں ہے، جہاں آپ کا نظریاتی کارکن، آپ کا پولیٹیکل ورکر جس پولنگ اسٹیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا مینڈیٹ کسی کو چوری کرنے نہیں دیتا۔ جی ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہم یونیفارم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کہا آپ ہمیں فارم 45 دے کے تو جائیں گے۔ صبح شام 6 بجے پولنگ بند ہوئی ہے، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شام 6 بجے پولنگ بند ہوئی، صبح 7:30 بجے جا کے جو انہوں نے 10 پولیس اسٹیشن روکے ہوئے تھے ہمیں جا کے فارم 45 مل رہے۔ مجھے یہ بتایا کہ یہ وہ کیا کراچی میں برف پڑی ہوئی تھی، کوئی جنگل تھا، کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں تھا، نیٹ ورک نہیں تھا، بارش تھی، طوفان تھا، کیا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اعلان 6 بجے پولنگ ختم ہوئی، 7:30 بجے کے 1,26,000 ووٹ لے کے جیت گئے، اور سید غنی صاحب چیئرمین صاحب جو نہارانے تھے وہاں پہ، ان کا صبح 7 بجے تک ہمیں رزلٹ نہیں دیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ سندھ کے اندر کیا ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا کارکن جہاں پر بیٹھے ہوتے وہ اپنا مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیتی۔ اسی طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ہے، جس علاقے میں جس کینڈیڈیٹ کے پاس نظریاتی کارکن ہے وہاں وہ بچاتے ہیں، اور باقی جگہوں کے اوپر ظاہر ہے پھر آپ کو پتا جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ پھر اپنا وہ جھاڑو گھما دیتے ہیں ٹرپل ون گیٹ۔ بابر صاحب بتائیے گا کہ فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نادیدہ قوتوں نے کے پی سے ان کی سرپرستی اور سر سے ہاتھ ہٹایا، تو پھر اس کے نتائج یہ نکلے کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت سب سے پہلے نمبر پہ وہاں پہ آ گئی ہے۔ تو آخر یہ نادیدہ قوتیں ہیں کون سی؟ کون لوگ آپ کو لے آ رہے ہیں؟ آپ پہ الزام نون لیگ والے بھی لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی لگا رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لایا گیا ہے، تو یہ لانے والی قوتیں کون سی ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں تو وہ اچھا، تو آپ آ جائیں تو وہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ اقتدار میں رہنے والے لوگ بعض اوقات جب اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ لمبی ڈسکشن، چونکہ فیصل صاحب نے بہت سارے پوائنٹ آؤٹ کیے، گزارش یہ ہے کہ ہر ایک دور میں ہم چونکہ پولیٹیکل ورک کہیں اپوزیشن میں رہے اور کہیں ہم اقتدار میں رہے، زیادہ ہم نے اپوزیشن ہی دیکھی، لیکن چونکہ شعوری طور پہ سیاست کرتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ اس دور میں کیا ہوا۔ جی جہاں تک انہوں نے سندھ کی مثال دی، سندھ میں ہے ہی 15 سال سے حکومت پیپلز پارٹی کی، میں بھی اس کا حصہ تھا، تو پھر ان کو کون تکلیف دے رہا تھا، یہ ایک الگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں کون وہاں الیکشن ریگ کر رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ حکومت ہی
پیپلز پارٹی کی ہے. تو جہاں تک تعلق یہ کے پی کا ہے، کے پی میں آپ اگر اس موضوع کو ڈسکس کریں تو مولانا فضل الرحمان چلو مضبوط تھے یا کمزور تھے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن بڑی دو جماعتیں کہاں گئی، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اور جی، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور پھر نظریے کی بات کریں تو نظریہ تو اس وقت پھر سندھ بلوچستان اور پنجاب میں بھی لوگ نظریاتی تھے، تو کہاں گئے، کون سی پالیسی تھی، کس وجہ سے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی، اور آج وہ سکڑ کر صرف سندھ کے صوبے کی حد تک رہ گئی. جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، آزاد کشمیر میں چونکہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ 2 پارٹی سسٹم چلتا تھا، تو یہ تیسری پارٹی بیچ میں آ گئی پی ٹی آئی، جس کو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا. اب 3 پارٹیوں میں سے لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے، ابھی 6 مہینے ہوئے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح فیصل صاحب نے کہا جی کہ یہ گپ شپ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ گلگت بلتستان میں اگر گپ شپ ہے تو پھر وہ وہاں بھی نہیں ملنے چاہیے تھے. وہاں پہ 300 ارب کا وعدہ تھا، وہ سڑکیں دوسرا چوتھا وہ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اس نظام پہ عمران خان نے نظر رکھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہاں بھی دیے، کے پی میں بھی پیسے دیے، فنڈ دیا، تو وہ اس طریقے سے ترقیاتی کام ہو نہیں پائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے، لہٰذا بلدیاتی الیکشن کو کروائیں اور اس نظام کو مضبوط کریں جس کے تھرو آپ کے پیسے خرچ ہوں. اب چونکہ انہوں نے فیصل صاحب کہہ سکتے ہیں جو بندہ انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے سب سے بڑا جو کام بدنم پلندری کے لیے میں سمجھتا ہوں، ہماری خواہش تھی یہ جو یونیورسٹی کا، یہ بھی اگر یہ اس کو گپ شپ ہی کہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مطلب یہ انشاءاللہ 2 سے 3 مہینوں میں کلاسز کا اجرا ہو جائے گا. اور ہم چونکہ پورے آزاد کشمیر کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ حلقہ اور ڈسٹرکٹ ہمارا سدنوتی ہے. ہمیں اس پہ ہم پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ پہلے 3 مہینوں میں ہم نے اس کا ایک پروسیس کر کے تو اسی جو کیمپس ہے اس کے ساتھ جوڑ کر کے تو ہم آئی ٹی یونیورسٹی کے سبجیکٹ. بابر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف تو پہلے 2 دڑوں میں تقسیم تھی، اب 3 دڑوں میں تقسیم ہو گئی. صدر ریاست جن کے اختیارات میں آتا یہ ہے نہیں، وہ آپ کی پی ایم کے اختیارات ہیں، وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ پی ایم صاحب کے اعلانات وہ کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ قیوم نیازی صاحب جن کا کوئی وزارت عظمیٰ کے لیے نہ نام تھا نہ ان کا میرٹ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیازی صاحب وزیر اعظم عمران خان نے کہا جی کہ یہ ہمارے کوئی ٹبر اور قبیلے سے ہیں شاید، تو ان کو لے آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر آج کے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تنویر الیاس صاحب کو، تو آزاد کشمیر کی سیاست میں حالیہ الیکشن کی جو آپ کی مہم جاری تھی اس سے پہلے یہاں پہ نام تک نہیں تھا، کوئی بچہ بھی نہیں جانتا تھا ان کو آزاد کشمیر کی سیاست میں. وہ آگے اور پارٹی کے صدر بھی بن گئے، سینئر موسٹ جو آپ پہلی دفعہ شاید ان کو ایک وزارت بھی دی گئی. تو یہ دھڑے بندی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اجلاس ہو رہا ہے اسمبلی اجلاس، اس میں بھی یہ کچھ 6-7 لوگ، تنویر الیاس صاحب ہیں، انوار الحق صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ، وہ اس اجلاس میں شامل نہیں ہوتے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کل جب پاکستان کے حالات 1.5 سال کے بعد بدل جائیں گے جنرل الیکشن کے بعد، تو یہ آپ کی جو تقسیم ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اعتماد کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اس میں آزادی رائے، اپنے حق کا استعمال کرنا کسی کو، یہ تو حق ہوتا ہے. ہم جو جس جمہوریت کی تعریف جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں، لیکن گروپنگ موجود ہے، پارٹی گروپنگ موجود ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں اختیار کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ چانسلر ہیں، صدر صاحب ہوتے ہیں، تو یونیورسٹی کا اختیار نہیں، وہ تو ہے یہاں پہ، لیکن اگر نیلم میں جو انہوں نے اعلانات کیے، ہٹیا بالا میں گئے اور دیگر، یہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کے کنسنسس سے وہ کرتے ہیں. اچھا، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بائی پاس نہیں، ایسی بات ہے کوئی نہیں. اچھا، بیرسٹر صاحب کو بائی پاس کیوں کیا گیا؟ وزارت عظمیٰ تو ان کا میرٹ تھا. دیکھیں جی، بیرسٹر صاحب کو بائی پاس کرنے پہ پورے آزاد کشمیر میں سمجھیں کہ سوگ بنا. جس دن پارٹی جیتی ان کی سرپرستی میں تو پورے آزاد کشمیر میں جشن بنایا گیا. تو جس دن پرائم منسٹر نیازی صاحب بنے تو سوگ بنا. کہیں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے کوئی جشن نہیں بنایا. اب چونکہ بیرسٹر سلطان صاحب کا
لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن تھا، تعلق تھا، ان کی بنیاد پہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، ان کی ایک بڑی محنت تھی. تو لوگوں کی توقعات تھی کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے اور لوگوں کے کام کاج کریں گے. لیکن یہ خان صاحب کے اپنے وین کی بات ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں. انہوں نے اس سے بڑا اسٹیٹ کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ وائرس صاحب کو دیا. شاید کشمیر کے حوالے سے ان کی یہ پالیسی تھی کہ بینگ اے پریزیڈنٹ وہ اچھا کھیل. لیکن سر دیکھیں نا، اس کنسٹیچوئنسی میں بات کریں تو یہاں تو مولانا صاحب کو آپ کا ٹکٹ جا رہا تھا، آپ محمد حسین صاحب اور دیگر 3-4 لوگ بیٹھ کے تو احتجاج کیا، اور آپ کو تو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ہمارا ٹکٹ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا. تو وہ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد اسی تسلسل کو جاری رکھیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری مہمان شخصیات موجود ہے جن سے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ دلچسپ بات ہو رہی ہے. سردار صاحب، بریک سے پہلے آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب کو آپ کا ٹکٹ جا رہا تھا اور آپ کی جماعت کو اعتماد تھا ہی نہیں کہ ہمارا یہاں سے الیکشن ہم جیت پائیں گے یا نہیں، تو آپ نے چھین کے لڑ کے احتجاج کر کے آپ نے ٹکٹ لیا اپنی جماعت کا. تو پھر سردار فیصل صاحب یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا وہ جو ایک آپ پہ الزام ہے یا سچ ہے کہ نادیدہ قوتوں کی سرپرستی آپ کو ملی اور پھر آپ دیکھتے ہی دیکھتے جیت گئے. دیکھیں جی، پلندری میں آپ یوں سمجھیں کہ کارکن لڑا ہے اور پی ٹی آئی کا کارکن لڑا ہے. صحیح. ہم نے پی ٹی آئی بنائی 3 سال پہلے. میں جب شامل ہوا، لوگ تھے، ساتھی تھے، وہ پرانے بانی تھے، لیکن اس طرح کی الیکشن کی جماعت بنی ہوئی نہیں تھی. ہمارے شامل آنے کے بعد پھر سردار محمد حسین صاحب اور دوست شامل ہوئے تو پارٹی مضبوط ہوتی گئی. اب چونکہ کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو رہی تھی وہاں پہ. جب یہ ٹکٹ ہوا تو یہ گروپوں کی وجہ سے ہی تھا. اس وقت بھی گروپ چل رہے تھے. سلطنتی میں بھی آپ کے اس حلقے میں بھی یہاں پہ گروپنگ تو تھی یہاں پہ، لیکن اوپر وفاق سے بھی گروپنگ. وہاں پہ بھی یہ تھا کہ یہ سارے اکٹھے نہیں ہو پا رہے. تو مولانا کی پروفائل جو بتائی جا رہی تھی وہ 24,500 کی بتائی جا رہی تھی کہ انہوں نے 24,500 لیا تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ 2 جیت جائیں گے. اب یہ میرے لیے انبیلیویبل بات تھی کہ مولانا کہاں جا کے کلیم کر رہے ہیں. ادھر مسجد میں گالیاں دیتے ہیں عمران خان کو وہ جو ممبر پہ آنا نہیں چاہیے، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ان کو وہاں ٹکٹ مانگنا نہیں چاہیے جا کے. لیکن کچھ تھے سیاست میں مولانا صاحب مانگ رہے تھے، ان کو آفر ہو رہی تھی. کوئی آفر نہیں ہوتی. دیکھیں جی، کوئی آفر نہیں ہوتی. مینیج کیا جاتا ہے. انگلینڈ سے لے کر کے تو اسلام آباد تک مینیج ہوئی تھی ساری چیزیں. ہو گئی تھی. اچھا، ہو گئی تھی. لیکن یہ ہو گیا تھا. جب ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے جدوجہد کی، اور جدوجہد میں ہم ایک ٹائم میں یہ مولانا صاحب کی جو پوری پروفائل بیان کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور آپ نے یہ سردار محمد حسین کو ٹکٹ اس وجہ سے ملا کہ 2011 میں یہ کلوز کمپٹیشن تھا، اور ہم یہ کامیاب ہو گئے کہ 2011 میں سینیریو کیا تھا الیکشن کا، 16 میں کیا تھا، 16 میں پیپلز پارٹی کا کتنا ووٹ مولانا کو گیا، جس کی وجہ سے یہ پروفائل بنی. اگر اس کو نکالیں پیپلز پارٹی والے کو تو یہ رہ جاتی ہے. تو پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت ہے، آپ کیوں ذبح کر رہے ہو اس کو؟ تو اس پہ ان کو سمجھ آ گئی. اچھا بابر صاحب، ایک بات، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بڑا عرصہ آپ کی دیرینہ رفاقت رہی، بڑا زندگی کا حصہ آپ کا وہیں پہ گزرا، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اس کے ساتھ رہے. بھٹو کے فلسفے سے یقیناً آپ متاثر تھے، آپ کی تربیت وہاں پہ ہوئی، آپ کی پرورش سیاسی وہاں پہ ہوئی. تو اگر آپ اپنے دل کی بات آج بتا دیں کہ تحریک انصاف سے 3 سال تو آپ کو ہو گئے، تو وہ 30 سالہ یا 27 سالی رفاقت پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے دیکھا، تو کوئی مطمئن ہے یا کوئی آفر ہو رہی ہے کہ دوبارہ ہم پیپلز پارٹی میں چلے جائیں؟ دیکھیں جی، میں چونکہ پیپلز پارٹی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. چھوڑنا نہیں چاہتے تھے؟ میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. آپ یوں سمجھے مجھے چھوڑائی گئی. اچھا، چھوڑائی گئی. تو جب چھوڑ دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پھر وہی بات کرنی چاہیے جس پلیٹ فارم پہ ہوں. پیپلز پارٹی نظریاتی طور پہ بھٹو صاحب کا فلسفہ بی کے دور تک میں پیپلز پارٹی پہ کوئی بلیم کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد کی کیا باتیں چلیں جی، زرداری صاحب نے کن قوتوں سے کمپرومائز کر کے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ جمہوریتی بہترین انتقام ہے اور ہمیں حکومت چلانے سے ہی بہتری ہوگی، تو وہ انہوں نے کیا. پھر بھی ہم چل ہی رہے تھے. لیکن یہاں آزاد کشمیر میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے لیے مشکل ہو گئی تھی، چونکہ ہم
نہ آج تک کسی سیاسی جماعت سے، پیپلز پارٹی سے 96 میں بیرس صاحب 5 سال میں ملنے نہیں گیا، صرف اس وجہ سے کہ ہماری سیٹ نہیں ہے، تو ہم جا کے وہاں کیا، اس وقت میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، مرکزی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت، میں نہیں ملنے گیا۔ 5 سال بعد حکومت ختم ہوئی تو ہم نے ایکٹیویٹی شروع کر دی، ہمارا کوئی کلیم نہیں تھا، ہم اس طرح کے کارکن تھے۔ تو جس وقت اس طرح کے کارکنوں کو 34 سال بعد بھی ایک ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بننے پہ کوئی لوگ جناب کاؤنٹر کریں اور ان کے خلاف سازش کریں، تو وہ چیزیں پھر بعض اوقات ٹیم کے ساتھ چلتا ہے سیاست میں۔ میں نہیں، میری ٹیم نے میرے ہاتھ کھڑے کروا دیے، جو میرے ساتھ میرے ویل وشر تھے، انہوں نے کہا جی اس سے پہلے آپ فیصلے کرتے تھے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج کے بعد ہمارا فیصلہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سردار فیصل صاحب دیکھیے جی، کتنی خاص لوگوں کو آپ نے آپ کی پالیسیز سے نالا ہو کے وہ انہوں نے اپنے نظریے کو، جماعتوں کو بھی ترک کیا، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو 2011 سے حکومت میں رہتی ہے، 2011 میں آزاد کشمیر میں، اور ایک مینڈیٹ لے کے عوام کا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2-4 سیٹوں تک محدود ہو جاتے ہیں اور نون لیگ آ جاتی ہے، تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی گروپنگ اور پیپلز پارٹی کی وہ پالیسیاں جو کہ کارکنوں کو انہوں نے بائی پاس کیا، کارکنوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا اور وہ اپنے نظریے کو چھوڑ دیا، وہ مایوس ہو کے چلے گئے، تو کہیں میرے ساتھ بیٹھنے والا سردار فیصل خان اگلے 15-20 سال کے بعد کہیں ہمیں مسلم لیگ نون میں، پی ٹی آئی میں، کہ یا کوئی نئی جماعت میں نظر نہ آئے اور وہی سندھ تک ہی محدود ہو جائے، وہیں سے ہی خاتمہ ہو جائے، کیا کہیں گے؟ ایک حساب سے عرض کروں، میں اکثر جگہوں پہ جلسوں میں بھی میں نے یہ کہا، اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ ویسے تو میں تیسری نسل ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، بابر صاحب ساری دنیا کو پتہ ہے، اور میرا بیٹا جب 18 سال کا ہوا، شناختی کارڈ جب اس کا بنا تو چیئرمین صاحب نے وہ لانچ شروع کی ہوئی تھی، نئی ممبرشپ کی، تو میں نے اس کی آفیشیل جو ہے نا اپنے بڑے بیٹے کی میں نے پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کروا کے تو اس کو میں نے دیا ہوا کہ میں نے کہا آپ پیپلز پارٹی کے اندر آفیشیلی شامل ہو گئے، چوتھی نسل میرا بیٹا ہوگا انشاءاللہ، ہو گیا بلکہ۔ مجھے فخر یہ ہے کہ جب پلندری کالج میں جب میں آیا 92 کے اندر، تو بابر صاحب اس وقت پی ایس ایف کے نئے صدر بنے ہوئے تھے، نیا سیشن تھا ہمارا، تو ان لوگوں کی وجہ سے جو اس وقت جو ٹیم تھی ہماری پلندری کے اندر، مطلب یہ آپ ان کا نظریاتی حوالے سے اگر آپ ان کی وہ اسٹرگل دیکھیں تو جس طرح آزاد پتن کے اندر ہمارا میٹرک کا آخری پیپر تھا، تو یہ یہاں سے کوئی 15-20 بندوں کی سینئر لوگوں کی ٹیم گئی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کاغذ کے بنے وہ گول بھٹو صاحب کے اس کے اوپر 10ویں لگی ہوئی اور محترمہ کی بیچ اور چھوٹے چھوٹے جھنڈے جا کے انہوں نے ہمیں آزاد پتن دیے۔ جب ہم پیپر لے کے نکلے تقریباً کوئی میرے خیال میں 70-80 لڑکا تھا ہمارا اس دن، تو انہوں نے سب کو وہاں ریسیو کر کے سب کو وہ دیا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہمیں، صرف ہمیں بلا کے مل کے انہوں نے ہمیں وہ دے دیا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں سے کون پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، کون پلندری کالج میں آئے گا اور آئے گا تو کدھر جائے گا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کام کرنے سے جو بچہ پلندری ڈگری کالج کے اندر آئے گا، انہوں نے سب سے پہلے جا کے اس کو دے دیا پی ایس ایف کا وہ بیج اور وہ کارڈ پیپلز پارٹی کا۔ تو مجھے فخر یہ ہے کہ اس وقت بابا صاحب تھے، انہوں نے ہمیں پی ایس ایف کے اندر شامل کروا کے باقاعدہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے اندر ہمیں نہیں کیا، پی ایس ایف سے شروع کی ہوئی ہم نے۔ اور یہ بھی فخر ہے کہ جیسے آج بھی بابا صاحب نے 2-3 باتیں بڑی بولڈ باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی ورکر وہی ہوتا ہے کہ جو حقائق بیان کرے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ آپ کی پارٹی کے خلاف ہوں، چاہے آپ کے کسی کے خلاف، بات خلاف کی نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی جو فیکٹس ہیں ان کو بندہ ان کو کلیئر کرو۔ ہمیں فخر ہے بابا صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر اس حلقے کے اندر موجود ہے، اور انہی سے انشاءاللہ تعالیٰ کام آگے چلے گا۔ اچھا، میں ایک سیکنڈ، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو بات کریں کہ بابا صاحب نے چھوڑی ہے، دیکھیں عبدالرحمن صاحب، میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، میں ابھی پلندری آیا ہوں، تقریباً 1.5 سال ہو گیا مجھے، 27 سال کے بعد کراچی سے واپس آیا ہوں، اور پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے اور جمہوری جماعت ہے، جہاں پر فیصلے جمہوریت کے حساب سے کیے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ کارکنوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے، ناصافی تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن کسی ایک کو چننا پڑتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ان کو عہدہ دے دیں یا ان کو ٹکٹ دے دیں، ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ وہاں بندے کو تھوڑا سا ذرا برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ تو بابر صاحب نے جو اس وقت فیصلہ کیا، اب ان کا اپنا فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں آج بھی دکھ ہے بابر صاحب کے پارٹی چھوڑ کے جانے پہ، تو چلیں یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو زرداری صاحب کی بات کی بابر صاحب نے کہی، جب تک محترمہ زندہ تھیں تو پیپلز پارٹی اور تھی۔ سر میں ایک چیز کہتا ہوں، میں اس وقت کراچی میں تھا جب محترمہ کی شہادت ہوئی، صبح 4 بجے جب پاکستان آرمی نے اور رینجر نے آ کے ٹیک اوور کیا کراچی کو، تو امن ہوا، امن سے راجی کے لوگ باہر نکلے، میں خود پھنسا ہوا تھا، میں 4:30 بجے جگہ نکلے، میں گھر جگہ پہنچا ہوں، لٹرلی پاکستان 4 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھی۔ کہ میں نہیں شاید اس چیز کا، سندھ سے آپ کا ٹرینیں آپ کی بند ہو چکی تھی، روڈیں آپ کی بند ہو چکی تھی، ایئرپورٹ پہ قبضہ ہونے والا تھا، پورے شہر کے اندر، پورے بلوچستان کے اندر اور اس کے اندر سندھ کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی تھی۔ اگر اس وقت آصف علی زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے
تو یہ پاکستان آج آپ کو اس صورت میں نہیں ملتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم کارکنوں کو زرداری صاحب بلاول صاحب سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے شہید ذوالفقار علی بھٹو تک اس چیز کا فخر ہے کہ اگر اس پاکستان کی کوئی اگر جوڑ کے رکھا ہوا تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے جوڑ کے رکھا ہوا اور اپنی قیادت کی قربانیاں اور کارکنی کی قربانیاں دے کر جوڑ کے رکھا ہوا ہے. پالیسی سے کوئی بندہ بھی اوپینین سے آگے کچھ بھی آگے جو ہے نا وہ آپ سے کر سکتے ہو, اختلاف کر سکتے ہیں. ظاہر مکمل کوئی بھی نہیں ہے, انسان ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہیں. لیکن تو یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے اب آنے کے بعد شاید پیپلز پارٹی تباہ ہو گئی ہے. میں اگر آپ بات کریں عہدے کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی, میں غریب فوجی کا بیٹا ہوں, چھچن کے اندر وہ رہتے ہیں. مطلب ظاہر سفید پوش آدمی سندھ میں جا کے بیٹھا ہوں, میری کوئی سیاسی سفارش نہیں ہے. اٹھا پیپلز پارٹی سفارش کلچر کے اوپر یقین رکھتی ہے. مجھے اگر پاکستان پیپلز پارٹی جا کر سندھ جیسے صوبے کا صدر بناتی ہے تو کیا یہ میں یہ کہوں کہ جی اب پیپلز پارٹی کے اندر یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے؟ میں نے کہا تو مجھے بنا دیا انہوں نے تو بس سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے. بعض اوقات بعض جگہوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہیں, لیکن باحیثیت کارکن ہم ان چیزوں کو برداشت کر کے, یہی سیاست ہے کہ برداشت کر کے آگے چلے. پیپلز پارٹی بھی تو تقسیم کا شکار ہے. یہاں پہ اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی میں بات کریں, آپ کے ڈسٹرکٹ کے صدر صاحب آفیشیلی سوشل میڈیا پہ کچھ اور کہتے ہیں, آپ کچھ اور کہتے ہیں, ایک سٹیج پہ بیٹھتے نہیں ہیں, میٹنگز نہیں کرتے. حالیہ جو آپ کی ایک مومنٹ تھی 4G اور 3G کے حوالے سے, ٹیلی فونک جو ہماری کمپنیاں ہیں ان کے حوالے سے, تو اس پہ آپ کے صدر صاحب ہمارے وہ نظر نہیں آئے, بلکہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کنڈم کیا کہ یہ احتجاج آفیشیلی کوئی نہیں ہے, ہماری طرف سے اناؤنس نہیں کیا گیا ہے. تو پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ, اگر ہماری سکرین پہ وہ سکرین شاٹس بھی دکھائے جا سکتے ہیں کہ آپ کے جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, جو سردار رئیس گروپ کے لوگ تھے, جو آپ کے گروپ کے لوگ تھے, تو وہ آپس میں ایک کنفلکٹ ہے. پھر آپ کے جلسہ جو آخری ہوا کمپین کا, اس میں بھی جھگڑے ہو گئے پلندری میں. تو یہ لاسٹ جب آپ کا جلسہ ہوا یہاں بیترا چوک میں الیکشن کمپین کے دوران, تو اس وقت بھی آپ کے جھگڑے ہو گئے. جب آپ کا جلوس پہنچا وہاں پہ ہمارے کیمرے ٹوٹے. تو اب کیا یہ تقسیم سر دیکھیں, میں رئیس انقلابی صاحب نے جو سوشل میڈیا کے اوپر یا جو پارٹی لیڈرشپ کو جو انہوں نے لکھا, میں اس کے اوپر کمنٹس نہیں کروں گا, وہ خود بہتر سمجھتے ہیں, وہ کمنٹس کریں گے اس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں آپ بائی پاس کر رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ ان کا خیال ہے, وہ پارٹی لیڈرشپ موجود ہے, میں وہی کر رہا ہوں, وہ جواب دیں گے, میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اگر میں بائی پاس کرتا ہوں تو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا احتجاج موبائل کمپنی کے خلاف جو تھا, یہ حلقہ بیس کے اوپر تھا, حلقہ پلندری کا, LATS حلقہ پلندری کا. اس کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ, ان کے پورے یونین کونسل کے عہدیدار, PSF PYO سب سے کنسلٹر کے ساتھ ہم لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ سسٹم بھی ہم نے اٹھایا آگے. رئیس انقلابی صاحب ان دنوں میں تھے پنڈی میں, ان سے رابطہ ہوگا, میں پنڈی میں, ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے. اگر یہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ کی اگر کال ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ رئیس انقلابی صاحب نے دینی تھی. رئیس انقلابی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. پیپلز پارٹی کا جو ٹکٹ ملا اس بار, جی اور جو نتائج ملے, تو کیا سمجھتے ہیں سردار فیصل خان صاحب کو اگر ملتا تو نتائج کچھ بہتر ہوتے؟ نہیں سر, نتائج بہتر نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں اگر ٹکٹ پیپلز پارٹی اگر ہمیں دیتی تو ہم جیت رہے تھے الحمدللہ. سیٹ نکال لیتے ہم لوگ, بالکل 100% سیٹ نکال لیتے ہم لوگ, کیونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے, ہم نے اس کو دل سے آن کیا اور ہم نے جو اپنی طرف سے اسٹرگل ہو سکتی تھی آن گراؤنڈ آپ سب کے سامنے موجود. نہیں, غلطی کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ پارٹی قیادت اور پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرتی ہیں. انہوں نے کس وجہ سے رئیس انقلابی صاحب کو ٹکٹ دیا؟ نہیں دیکھیے فیصل صاحب, دیکھیے سکرین پہ آپ کو اس وقت وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں جو تنظیم سازی کیا ہے, جماعتوں کو چلانا کیسے ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اس بات سے اتفاق, یا پھر تو آپ اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ پیپلز پارٹی سے غلطی ہوئی. اگر ایک سیاسی کارکن کے ناطے آپ یہ پہلے بھی آپ نے اعتراف ہمارے پروگرام میں کیا تھا کہ مجھے اگر ٹکٹ دیا جاتا ہے تو میں پارٹی کو گفٹ دوں گا یہاں سے سیٹ. تو اگر پیپلز پارٹی اتنا اس کو پتہ ہی نہیں, چلو 19-20 کا فیصلہ ہو, تو پھر کون سی ڈیموکریسی, پھر کون سی ڈپلومیسی, پھر کون سی حکومتیں اور حکمرانیوں کی بات آپ کر رہے ہیں اپنی جماعت کے توسط سے, اور نظریے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص اپنی جماعت کو وہ دے رہا ہے سیٹ, دوسرے شخص کو آپ جب دیتے ہیں وہ 2803,000 کے ووٹ تک 1 لاکھ کے کانسٹیٹوئنسی کے حلقہ انتخاب سے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. چلے میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے, چلے اس کے اوپر آپ تجزیہ کرتے ہیں, 2 لائنوں میں کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ٹکٹ مجھے دیتی, آپ کیا, ذرا آپ جرنلسٹ بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا رزلٹ کیا ہوتا؟ نتائج سے بہتر ہوتے. چلیں آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہوتے, میں کہتا ہوں کہ ہم سیٹ نکال دیتے اگر ٹکٹ ہمیں ملتا. دوسری بات, اگر آپ اسی طرف جاتے ہیں, چلیں میں جو آپ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ادھر ہی چلا جاتا ہوں, کہ
अगर टिकट मुझे मिल जाता, लेट्स सपोज टिकट पार्टी मुझे देती, फिर आप यहाँ पर बैठ कर ये सवाल करते थे कि आप सिंध से आए, आपके पास पैसे थे, आपके पास आपने तल्लुकात इस्तेमाल किए, आपने यहाँ के बाईपास करके पार्टी ने रेसिंग गुलाबी साहब को टिकट आप उनको नहीं दिया, उनका हक था, वो 40 साल से आप भी सवाल करते ना जी। पीपल्स पार्टी ने रेसिंग गुलाबी साहब को सिर्फ इस बेस पे टिकट दिया कि ये हमारा 40 साल से पुराना कारकुन है, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, इसका राइट बनता है कि टिकट उसको दिया जाए। सुने मेरी बात सर, एक सेकंड बता रहा हूँ। देखिए ना, इससे पहले आप मोहम्मद हुसैन साहब को आपकी जमात टिकट मिलता रहा, एक अरसे से उनको टिकट मिलता रहा, सिर्फ इस वजह से कि वो जूनियर सीनियर है। तो अब यहाँ सीनियर और जूनियर को आपने देखना है या कि आपने मेरिट को देखना है? सर देखो ना, मेरिट अब बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि अगर टिकट पीपल्स पार्टी मुझे देती तो आप लोग ये सवाल करते हैं कि जी आपने कारकुन के साथ ज्यादती की, वो इतने अरसे से पार्टी के साथ काम। सर हमारी इतलात के मुताबिक आपका जब पार्लिमानी बोर्ड में ये फ़ैसला हो रहा था कि आपको टिकट जारी किया जाए, तो वहाँ पे हाजी याकूब साहब और उनके साथ उनके हम ख्याल 1-2 लोग और उन्होंने कहा जी सरदार रईस इनकलाबी को दिया जाए, पुराने कारकुन है या उनसे उनका ज़्यादा अच्छा ताल्लुक था। तो क्या इस ताकत नहीं है इस तरह की बात? नहीं, मैं नहीं समझता इसके अंदर ताकत है। उसकी वजह यह है कि सरदार याकूब साहब हों या लतीफ़ अकबर साहब हों या चौधरी यासीन साहब हों या इमर के चेयरमैन साहब हों, हमारी पार्टी के अंदर कोई बंदा भी एक शख्स उठ के फैसला इम्पोज नहीं करता। 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड बना हुआ था। हाजी याकूब साहब की आपके पास इतला है तो मुमकिन है उनकी राय हो सकती है, किसी और की राय हो सकती है। फैसला हाजी याकूब साहब का किसी एक का नहीं है, फैसला 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड ने किया और उसको ऑन किया चेयरमैन साहब ने इसी बेस पे किया कि रेसिंग गुलाबी साहब से दिया था पार्टी का। पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर दोनों में? इनसे आप लोग पूछ रहे हैं सर, पीपल्स पार्टी का पूछ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक मूव हुए, एक 27 साल रफ़ाकत या 30 साल रफ़ाकत थी आपकी, क्या आप समझ रहे हैं? सिंध तक, जैसे आपने पहले भी कहा, सिंध तक ही महदूद है। तो चूँकि अवामी हल्कों में ये है कि पीपल्स पार्टी वो हुकूमत बना पाएगी, तो तहरीक इंसाफ कैसे काउंटर करेगी उस आसफ़ अली ज़रदारी को, कैसे रोकेगी? कल आसफ़ ज़रदारी साहब टीवी पे बैठ के कह रहे थे डील की जा रही है, खान साहब कह रहे हैं कि हाथ मिला लें, खुफिया मिल भी रहे हैं आप उनसे। देखिए जी, वो तो वही कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता डील हो रही है, लेकिन मैं जो समझता हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कि मुझे अगले 5 साल भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं नज़र आ रही। अगले 5 साल भी? जी नहीं नज़र आ रही। तो वो किसकी हुकूमत? लेकिन जी हो सकता है मिली जुली हुकूमत बन जाए। मिली जुली हुकूमत बन जाएगी अगर खान साहब अगर 6 महीने में खान साहब महंगाई पे कंट्रोल कर गए तो खान साहब खुद दोबारा हुकूमत बना लेंगे। अच्छा देखिए जी, बल्दियाती इलेक्शन जो केपी में हुए तो उनको अगर नज़र रखा जाए तो महंगाई पे कंट्रोल होगा। 142 पे सर पेट्रोल मिल रहा है, 75 रुपये पे तो लाना इम्पॉसिबल है। 2000 रुपये पे घी का डब्बा चला गया, 800 पे लाना तो इम्पॉसिबल है। एक गरीब की जो दिहाड़ी है वो 1000 से 1200 ही है जो आम मिस्त्री की है। तो लेकिन उसकी तरफ, लेकिन इसके साथ साथ बाबर साहब आप बताएं, देखिए जी, क्या इसको आप अब कौन से पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें कि गरीब के लुक़मे आपने छीन लिया आपकी हुकूमत ने? खान साहब ये कह रहे थे बिजली के बिल्लात फाड़ रहे थे, खान साहब कंटेनर पे बैठ के आवाम की तर्जमानी कर रहे थे, लेकिन वही खान साहब जब आए तो सर उनका प्रोटोकॉल देखें, ठीक है जी, ये पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, मेरा पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट ये शिकवा ज़रूर है सर, अरबों रुपए आपके प्रोटोकॉल में खाए जाते हैं। आपके वफाकी मिनिस्टर जब इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पे आते थे, लाखों और करोड़ों रुपए उनके प्रोटोकॉल में आपकी जमातों ने लगाए। अब जो वो आते हैं तो उनके साथ जनाब इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी जनाब गैदरिंग, और क्या इस पर अगर खान साहब कंट्रोल करके मुल्क के इस्तेहकाम को बेहतर नहीं कर सके तो महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए प्रोटोकॉल का जहाँ तक तल्लक है, प्रोटोकॉल चूँकि सिक्योरिटी रिस्क होता है सर, वो तो वज़ीर आज़म का है ही, लेकिन एक डीसी के साथ भी सिक्योरिटी रिस्क है, एक आईजी के पास भी सिक्योरिटी रिस्क है, एक डीआईजी के पास भी है, एक आपके वफाकी वज़रा के साथ भी है, जिन पे अरबों रुपए आप लगा रहे हैं सर। देखिए ये एक सिस्टम चला आ रहा है। मैं एक मिसाल में आपको दे दूं। मेरे साथ एक कोटा से आते हुए सब इंस्पेक्टर बैठ के, बड़ा कॉम्पिटेंट लड़का था, उन्होंने हाथ दिया जी मुझे ले चलें, तो रास्ते में गपशप हुई। तो मैंने उन पर सवाल किया, यार कुछ इस्लाह, तो ये 1.5 साल पहले की बात करता हूँ, मैंने कहा कुछ इस्लाह तो हो रही हैं आपके इस इदारे में, पुलिस में? तो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से मुझे वजाहत की कि जी इस्लाहात, मैंने मेरी जो 13 साल सर्विस है उसमें मैंने जो देखा कि जो बेहतरीन निज़ाम अब ये लाने जा रहे हैं, मैं अगर मसलन ड्राइविंग लाइसेंस का मैं टेस्ट जो लेता हूँ, मैं बैठा हूँ एक शीशे के पीछे,
تمام جو ہمارے وہ اپلیکینٹ ہیں ان کے سامنے ایک ایک سکرین لگی ہوئی ہے. میں جب بٹن دباتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں کویسچن پیپر کون سا دے رہا ہوں. وہ بھی پیچھے سے بیک سے اس کو لیڈ کر لیا جاتا ہے. کہاں سے اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے مجھے بھی نہیں پتا. تو یہ بہت خوبصورت سسٹم لانا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے اس ملک میں؟ انہوں نے کہا جی جس ایس پی کے یا ایس ایس پی کے تنخواہ 1,20,000 ہے, اس کا ایک بچہ کینیڈا میں, ایک برطانیہ میں اور ایک کہیں اور کالج میں بچی پڑھ رہی ہے, تو اس نے مینیج کیا ہوا جو سسٹم وہ 12 لاکھ میں مہینہ گزرتا. اب وہ چھوڑنے کے لیے تو یہ نہیں, یہ 12 لاکھ کون دیتا ہے؟ یہ تو میں دیتا ہوں نا, آپ دیتے ہیں, غریب آدمی دیتا ہے. دیکھیں جی یہاں ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. تو سر سسٹم کو بدلنے کے لیے خان صاحب نے نعرہ لگایا, اور اس سسٹم میں ٹیکسیز دیکھیے نا جی, یہ بیوروکریسی ہے, یہ پولیٹیشنز ہیں, یہ تو ہمارے ٹیکسیز ہیں, غریب آدمی کے ٹیکسیز چل رہے ہیں. ایک غریب آدمی اس کو کھانے کے لیے آٹا میسر نہیں ہے, خودکشیوں پہ خودکشی لوگ کر رہے ہیں. آپ نے کہا خودکشی نہیں کی, آپ کو ریکارڈ دکھا سکتے ہیں ہم کہ کتنے لوگ فقر و فاقہ میں, کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں. آپ کے کروڑوں لوگ اسکول نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کی عیاشیاں, آپ کے پروٹوکول, آپ کی آنیاں جانیاں, تو وہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی کمی آپ نہیں لا سکے تو آپ نظام کو کیسے بدلیں گے؟ دیکھیں جی آنا چاہیے, آنا چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں. فیصل صاحب ٹو دی پوائنٹ, ہمارے پروگرام کے 2-4 منٹ جو آپ سے, پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ ہی بتائیے کہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ سندھ تک کی محدود رہے گی یا کوئی پنجاب کی, کے پی کی طرح؟ کے پی میں تو آپ نے کوئی اچھا مجھے یہ بتائیں گے کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے؟ کس مجھے وہ پیرامیٹر بتائیں. بلدیاتی الیکشن میں تو واضح ہو گیا. بلدیاتی الیکشن میں آپ کو بتاؤں, اب جنرل الیکشن کی بات کریں. پنجاب میں جنرل سیٹس تک. اچھا پنجاب کے اندر کے پی کے اندر ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کمزور ہے, اسی وجہ سے ہماری تنظیم بھی وہاں پر چینج ہوئی ہے. لیکن جس طریقے سے پنجاب کے اوپر کے پی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی مخالف قوتوں کی طرف سے, آج سے نہیں شروع سے لے کے کیا جا رہا ہے, جس زور شور سے کیا جا رہا ہے گزارا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا رزلٹ دے رہی موجود ہے ہر گھر کے اندر. دوسرا, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, یہاں ہم نے 12 سیٹیں لی ہوئی ہیں. کے پی کے اندر جا کے ہم نے اس میں جی بی کے اندر جا کے ہمارے یہاں جو حشر کیا انہوں نے جی بی کے اندر جا کے, چیئرمین صاحب 26 دن رہے جی بی کے اندر خود, اور ایک ایک گھر کے اندر جا کے انہوں نے کمپین چلائی. ٹھیک ہے. اور بابا صاحب بات کر رہے تھے جی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی کے پی کے اندر جو ہے نا وہ چھوڑ کے آزاد لڑ کے پھر واپس پی ٹی آئی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا, لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا تھا. ان کو پتہ ہمیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ووٹ نہیں ملنا, وہ آزاد گئے اس لیے پھر جیت کے واپس ہے. اور یہ سسٹم انہوں نے جی پی کے اندر بھی کیا. تحریک انصاف 5 سال پوری کر پائے گی سر تحریک انصاف اگر سال اور نکال جائے نا پاکستان کے اندر, نہیں آزاد کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں سر میں نا بنیاد پاکستان ہے, سال اگر پاکستان میں نکال گئی تحریک انصاف بہت بڑی بات ہے. تو کیا ہوگا؟ جائے رہی ہے گورنمنٹ سر, یہ گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی. اور پھر آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ایک الائنس بنایا پی ڈی ایم کا, تو وہاں پہ بھی آپ لڑ کے واپس چلے گئے. نہیں ہم ڈر کے نہیں دیکھنا اس میں لاجک تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع سے لے کے پی ڈی ایم کے ہمارے جانے کے بعد تک انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پیٹ پہ چھرا گھونپا. ایک صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں, ہر جماعت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے چھرا گھونپا. تو چیئرمین صاحب کی یہی تھی کہ جی آپ میاں صاحب آپ آ جائیں پاکستان کے اندر, لڑیں آ کے فرنٹ کے اوپر, آپ کی جماعت کو ریپرزینٹ کریں. میاں صاحب وہاں بیٹھے ہوئے یاشیاں کر رہے ہیں, لال سرخوا میں زرداری صاحب بیمار سیریس, وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کفتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو کشمیر کے جب الیکشن کمپین میں تھے, وہ کہہ رہے تھے خان صاحب تقسیم کشمیر کے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں, کشمیر تقسیم ہو جائے. ڈیفینیٹلی کیا انہوں نے, بابا صاحب کوئی ایسی سدھاگر نے کشمیر کی ہے تقسیم کشمیر کی جو بات ہے, الزام ہے میری شنید میں نہیں ہے, میری سمجھ میں نہیں ہے. سر میں بتا رہا ہوں, میں بتا سکتا مجھ سے اوپر کچھ ہوتا. اچھا بابر صاحب کل دیکھیے جی آپ کے جو سافٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں, تو کل پھر نظریہ فلسفہ جو بھٹو ہے اور پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے پھر سے کوئی انسپائر تو نہیں کرے گا آپ کو, اور آپ دوبارہ سے کوئی چانسز ہیں کہ فیصل صاحب کا آپ کو اجازت دیں کہ آ جائیں جناب دروازے؟ اجازت کے گیا بات صاحب, میں دعوت دیتا ہوں, اب یہ دیتا ہوں دعوت آج واپس پیپلز پارٹی. لیکن جی سیاست میں جو میں سوچ نہیں سکتا تھا وہ میں نے کیا. جی تو میں پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں تک یہ تعلق ہے آزاد, جس طرح فیصل صاحب نے کہا, ابھی بلدیاتی الیکشن یہاں بھی آنے جا رہے ہیں. ہم بھی ٹکٹ دینے میں اپنے دوستوں میں سے جو لڑتے رہے, جنہوں نے پارٹی بنائی, کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو وہ بھی آزاد لڑ سکتے ہیں, جیت بھی سکتے ہیں. اچھا بلدیاتی الیکشن میں آپ آ رہے ہیں سامنے؟ جی بالکل, میں کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے یا آزاد؟ جی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ. تو اگر تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملتا تو وقت پہ سوچا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں چونکہ فرنٹ لائن کا کارکن ہوں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ سردار محمد حسین کو جتوانے میں میرا بنیادی رول ہے. سر ایک بات,
محمد حسین صاحب کو جتوانے میں آپ کا تو رول ہے، عتیق سخاوت صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹلیان والے بھی کہہ رہے ہیں، سب کی کوشش تھی، شاہد صاحب بھی، لیکن کیا یہ فیلئر نہیں ہے کہ سردار محمد حسین صاحب اقتدار تو مل گیا لیکن بابر رزاق صاحب وہی پرانی پوزیشن پہ ہیں، سردار شاہد محمود وہی پرانی پوزیشن میں، کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی جو آپ کے ڈریمز تھے وہ اچیو نہیں ہوئے، ہمارے کوئی ڈریم اس طرح کے تھے ہی نہیں، البتہ کوئی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کیا ہے کہ فیلڈ میں الیکشن ہو جائیں اور ہم الیکشن لڑیں، جس کی جو ورتھ ہے وہ سامنے آئے، خام خواہ کے کلیم ہے۔ تو ایسا نہ ہو، ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف میں یہ جتنے بھی اس الیکشن کے ٹکٹ کے لیے امیدواران تھے 13 14 یا 17، تو یہ سارے کے سارے بلدیاتی الیکشن کے بھی امیدوار ہوں گے اور وہ آزاد کے طور پہ بھی آ جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں آنا چاہیے ان کو، دیکھیں نا ہمیں اپنے وزن کا تو پتہ چلے نا، اپنی یوسی میں اگر ہم مضبوط ہیں تو کل کلیم کریں۔ میں اگر اجازت دینا، آپ نے جو بات کی تھی اور بابا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اوپر سے ہو گیا معاملہ۔ سر 5 اگست 2019 کو مودی نے جو 370 اور 35 سے ختم کیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ 370 اور 35 سے بس مودی صاحب نے وہ آرڈیننس جاری کی اور یہ کورٹ سے فارغ ہو گیا؟ یہ کتنا آسان کام تھا؟ سالوں لگے، مودی صاحب نے پورا انہوں نے خارجہ پالیسی بنائی، عرب ملکوں کے ساتھ دورہ کیا، ان کو اعتماد کرنا۔ یہ فیلئر تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا کہ جن کو پتہ ہی نہیں، اور یہ جا کر انڈیا جا کے 370 اور 35 سے ختم کر کے آج جو ہندوؤں کا بسار ہے، عمران خان صاحب ملے ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ سوداگر ہے کہ عمران خان صاحب وہاں اس 2019 اس فیصلے میں، اور اس سے پہلے جو اس کو انہوں نے جو تھوڑی سی طاقت بخشی، اب پہلے میں بات کر رہا تھا کہیں اور نکل گئی تھی کہ 2016 میں نون لیگ کی گورنمنٹ بنی تو 17 کے اندر فاروق احمد صاحب نے آرڈیننس جاری کیا تھی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان میں آباد ہیں ان کا ووٹ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب کیا تھا آپ کے پاس؟ یہ دیکھیں نا، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہماری عام پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہ وہ ٹاؤٹ ہیں جنہوں نے مودی کو یہ طاقت بخشی کہ جی آپ بیٹھ کے فیصلہ کرو، آج وہ بیٹھا ہوا وہاں پر ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے، کل وہی مودی جا کے کہے گا جی ٹھیک ہے جی رائے شماری کروائیں۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی تاریخ کہاں پہ کھڑی ہے آپ کی؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بابر صاحب، فیصل صاحب، آج کے ہمارے پروگرام کے خصوصی مہمان دونوں شخصیات سے اجازت چاہوں گا۔ ناظرین پھر انشاءاللہ نئے پروگرام میں دلچسپ سیاسی صورتحال کو لے کے پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔